आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो। तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरी पाक हज़ूरी में आते तेरा शुक्र बजा लेते हैं। इस सारे टाइम को खुदावंद मैं तेरे हुजूर में देता हूँ ताकि खुदावंद तेरे कलाम को हम अच्छी तरह समझ सकें और हमारी ज़िंदगियों में तेरा कलाम बहुत असर करे। यू टेक एब्सोल्यूट कंट्रोल, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से स्टडी कर रहे हैं बुक ऑफ नंबर्स की, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 35। फिर खुदावंद ने मोआब के मैदानों में जो यरीहो के मुकाबल यरदन के किनारे वाक़या हैं मूसा से कहा कि बनी इसराइल को हुक्म कर कि अपनी मिरास में से जो उनके तसर्रुफ़ में आए लावियों को रहने के लिए शहर दें और उन शहरों की नवाही भी तुम लावियों को दे देना। ये शहर उनके रहने के लिए हों, उनकी नवाही उनके चौपाइयों और माल और सब जानवरों के लिए हों, और शहरों की नवाही जो तुम लावियों को दो वो हर शहर की दीवार से शुरू करके बाहर चारों तरफ हज़ार हज़ार हाथ के फेर में हों, और तुम शहर के बाहर मशरक़ की तरफ 2000 हाथ और जनूब की तरफ 2000 हाथ और मगरब की तरफ 2000 हाथ और शिमाल की तरफ 2000 हाथ इस तरह पैमाइश करना कि शहर उनके बीच में आ जाए, उनके शहरों की इतनी ही नवाही हो। अच्छा, ये असल में अकाउंट्स हैं लावियों को क्या मिला, क्योंकि आपको याद होगा कि खुदा ने इन लोगों को बता दिया था कि लावियों की कोई अपनी मिरास नहीं होगी। उनको जो 12 ट्राइब्स थे उनको तो वो सारी अलाट देगी, लेकिन लावियों के लिए खुदावंद की तरफ से था कि वो सिर्फ उसकी खिदमत करेंगे, उसको सर्व करेंगे, टेंपल की करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। उनको भी चाहिए था कि कहीं सर छुपाने की जगह। तो इसलिए खुदा ने उन सब कबीलों को हुक्म दिया कि इनको आपने रहने के लिए जगह देनी है। और दूसरी एक बात बताऊं, जैसे कि मैंने अभी पिछले 34 चैप्टर में कहा, ये होली लैंड कहा गया, तो इसीलिए नो वन कैन बाय दिस लैंड। आज भी जो वहाँ पे रहते हैं लोग इसराइल में, कोई भी उसको बाय नहीं कर सकता, बस लीज पे वो उसको ले सकते हैं। और खुदा ने जब इसराइल को भी ये लैंड अलाट किया तो उसका हुक्म था कि कोई अपने कबीले की जो मिरास होगी, जो उनकी इनहेरिट होगी, इसको कभी भी आपने बेचना नहीं। जितनी जितनी तुम लोगों को दी जाए वो प्रॉपर्टी तुम उसको कभी भी बेचना नहीं, तो क्योंकि दिस इज़ बिलोंग टू गॉड। तो खुदा ने इसराइल को ये बड़ा सख्त हुक्म दिया था, और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और खुदा ने कहा जो मेरे लैंड को टुकड़े करेगा, बांटेगा, खुदा उससे हिसाब लेगा उसका। अच्छा, तो इसलिए लावियों के लिए उन्होंने उन लोगों के कबीलों में से, यानी कि जितने 12 कबीले थे, उनको कहा कि इनको रहने के लिए आपने शहर देने हैं। और लावी भी ज़ाहिर है बढ़कर बड़ा कबीला हो गया, तो उन सब को चाहिए थे। तो वो किस तरह फिर उन्होंने लावियों को रहने के लिए शहर दिए, और ना सिर्फ उनको बल्कि उनके जो भेड़ बकरियां चौपाए माल था उनके लिए भी उनको ख़ास जगह दी जाए, जो कि शहर की दीवार के साथ साथ हद होती थी, वहाँ पर ख़ास तौर पे उनको दिया जाए। और उनको जितना भी प्रॉमिस लैंड था उनके चारों तरफ उनको जगह मिलनी थी, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, चारों तरफ। आगे हम पढ़ते हैं वर्स 6 में लिखा, लावियों के उन शहरों में से जो तुम उनको दो 6 पनाह के शहर ठहरा देना जिनमें खूनी भाग जाए। इसके ऊपर हम बात करेंगे वर्स 6 के, कि उनको जो शहर मिले, जो सिटीज़ लावियों को मिली जाए, उनमें से 6 सिटी जो होंगी वो किन के लिए हों, जो खूनी जो होते हैं उनके लिए वो शहर होंगे, 6 शहर। और उन 6 शहरों में क्या होगा कि खूनी भाग जाए, मर्डर। वो क्यों भाग जाए आगे हम पढ़ेंगे। इन शहरों के अलावा 42 शहर और उनको देना। टोटल उनको कितने थे? 48 सिटीज़ बिलोंग टू लीवाइट्स, लेकिन उनमें से 6 सिटी जो होंगी वो मर्डर्स के लिए, खूनी जो होगा वो वहाँ पे भाग कर जाके पनाह ले सकता है, वहाँ पे रेफ्यूज ले सकता है। यानी सब मिलाकर 48 शहर लावियों को देना, और इन शहरों के साथ उनकी नवाही भी हो। और वो शहर बनी इसराइल की मिरास में यूं दिए जाएं, जिनके कब्ज़ा में बहुत से शहर हों उनसे बहुत, और जिनके पास थोड़े हों उनसे थोड़े शहर लेना।
ہر قبیلہ اپنی میراث کے مطابق جس کا وہ وارث ہو لاویوں کے لیے شہر دے. ٹھیک ہے، یہ سب قبیلوں کو خدا نے کہا کہ جس کے پاس زیادہ لینڈ ہو وہ زیادہ شہر دے، اور جس کے پاس کم ہو وہ اسی طرح دے. تو اسی طرح انہوں نے پھر ڈیوائیڈ کیے. تو ورس 9 میں لکھا ہے، غور سے ذرا سننا. وہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں پہنچ جاؤ تو تم کئی ایسے شہر مقرر کرنا جو تمہارے لیے پناہ کے شہر ہوں، تاکہ وہ خونی جس سے سہون خون ہو جائے، ورس 11، وہاں بھاگ سکے. ان شہروں میں تم کو انتقام لینے والے سے پناہ ملے گی، تاکہ خونی جب تک وہ فیصلہ کے لیے جماعت کے آگے حاضر نہ ہو تب تک مارا نہ جائے. اور پناہ کے جو شہر تم دو گے وہ 6 ہوں گے. 3 شہر تو یردن کے پار اور 3 ملک کنعان میں دینا، یہ پناہ کے شہر ہوں گے. ان 6 شہروں میں بنی اسرائیل کو اور ان مسافروں اور پردیسیوں کو جو تم میں بود و باش کرتے ہیں پناہ ملے گی، تاکہ جس کسی سے سہول خون ہو جائے وہ وہاں بھاگ جا سکے. اچھا، یہ اصل میں ان خونیوں کے لیے تھا جو سہول لکھا نا، جس سے حادثاتی طور پر ایکسیڈنٹلی کسی سے اگر خون ہو جائے، یعنی کہ پلان کے ساتھ نہیں، جان بوجھ کر نہیں، بلکہ اچانک حادثاتی ایکسیڈنٹلی طور پر اگر کسی سے خون ہو جائے. وہ کیوں تھا؟ یہ شہر کے پناہ کے شہر بنائے گئے، ریفیوج کے لیے سٹیز بنائی گئی، کیونکہ اس وقت تک ابھی ان کے پاس کوئی وہ کورٹس نہیں تھے، کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں تھا کہ جو آج سسٹم ہم دیکھتے ہیں. جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں یہ عام تھا. ارد گرد کی جو نیشنز تھی، کوئی اگر کسی کو مارتا اس کے انتقام کے لیے، اس کے ریونج کے لیے وہ دوسروں کو مار. انسانوں کے پاس وہ رولز ریگولیشن اس طرح کے نہیں تھے جو آج ہمارے پاس ہیں. تو خدا جانتا تھا کہ یہ قوم کو بھی بے شک اس نے 40 سال 40 ایئرس تک ولڈرنس میں خدا نے ان کی تربیت کی، ان کو لاز دیے، لیکن اب ٹائم صحیح آیا تھا کہ اب ان پر وہ اپلائی کرے. تو سب سے پہلے خدا نے یہ حکم دیا کہ انسان کی جان ہے، اس کو کس طرح اگر اس سے غلطی ہو جائے، اگر اس نے کوئی گناہ خطا یا مرڈر کر دیا تو ہاؤ ہی کوڈ سروائیو، کس طرح وہ بچ سکتا ہے. تو کیا ہوتا تھا کہ کسی کا عزیز کسی حادثے میں یا کسی سے مر جاتا تو اس کا اٹھ کر دوسرا اس کا بھائی یا باپ یا اس کا جو رشتہ دار قبیلے کا تو اس کا بدلہ لے لیتا. تو ان کے لیے یہ عام بات تھی ان دنوں میں. لیکن خدا نے ان کو تربیت دینے کے لیے آہستہ 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 ان کو ٹیمڈ کیا اور یہ اپنے لاز ان پر اپلائی کیے. تو یہاں پر یہ تھا کہ حادثاتی طور پر ایکسیڈنٹلی اگر کوئی مر جائے کسی سے تو ان کے لیے خاص یہ 6 سٹیز بنائی گئی کہ اگر کسی سے کوئی ایسی غلطی سے ہو گیا ہے، اچانک کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ان شہروں میں بھاگ جاتے وہاں پر. تو وہاں پر اس سٹی میں جو کونسل لاوی ہوتے تھے وہ اس کو پناہ دیتے، اس کے بعد ان کے سامنے مقدمہ پیش کیا جائے، وہ اس کی بات سنتے. تو اگر وہ ثابت ہو جاتا کہ وہ بے گناہ ہے تو پھر اس کو پناہ مل جاتی. لیکن اگر پتہ چلتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کیا تو پھر اس کا کیا ہوتا تھا آگے دیکھیں. ورس 16 میں لکھا ہے، اور اگر کوئی کسی کو لوہے کے ہتھیار سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا. اور اس کے لیے کیا سزا تھی؟ وہ خونی ضرور مارا جائے. جو سچ مچ پلان کرے اور جسے 302 کا مقدمہ کہتے ہیں، یعنی قصدن کر کے، ارادہ کر کے، پلان کر کے اس نے عداوت یا دشمنی میں وہ ضرور قتل کیا جائے. 17، یا اگر کوئی ایسا پتھر ہاتھ میں لے کر جس سے آدمی مر سکتا ہو کسی کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا، خونی ضرور مارا جائے. یا اگر کوئی چوبی آلہ ہاتھ میں لے کر جس سے آدمی مر سکتا ہو کسی کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے. اچھا، ورس 18 تک آپ دیکھیں 3 بار لکھا ہے خونی ضرور مارا جائے، خونی ضرور مارا جائے، خونی ضرور. اس میں یہ تھا لوہے کے ہتھیار سے، پتھر کے ہتھیار سے یا کوئی لکڑی کے ہتھیار سے. یہ آج ہم پر کس طرح اپلائی ہوتا ہے کہ کسی طرح کا بھی کوئی ویپن ہو. یعنی کہ یہاں پر اس وقت کیونکہ وہ آج کی طرح کی پسٹل یا ریوالور یا بندوقیں وغیرہ نہیں تھی تو خدا نے 3-4 چیزیں بتا دی کہ لکڑی کا ہو، پتھر کا ہو، لوہے کا کوئی بھی ایسا
ویپن جس سے وہ بڑھ سکتا ہے اس کو مارے تو وہ مر جائے، تو وہ خونی ضرور مارا جائے۔ تو آج بھی ہے، چاہے وہ نائف لے لے، چاہے وہ گن لے لے، چاہے وہ کسی طرح بھی مارے کسی کو جان بوجھ کر، تو اس کے بارے میں تھا کہ وہ خونی ضرور مارا جائے۔ خون لینے والے کے لیے سزا کیا تھی؟ خونی کی موت، کیونکہ خداوند نے 10 احکام 10 کمانڈمنٹس میں آلریڈی بتا دیا تھا کہ تو خون نہ کرنا۔ تو خون کے لیے کیا سزا تھی؟ کہ خونی ضرور مارا جائے۔ ورس 19 بڑی عجیب مجھے بات لگتی ہے، اس لیے کہ خون کا انتقام لینے والا خونی کو آپ ہی قتل کرے جب وہ اسے مل جائے، لکھا جب وہ ملے تب ہی اسے مار ڈالے۔ میں اس میں ایک بڑی بات دیکھتا ہوں کہ بے شک بعد میں انہوں نے ہر چیز کورٹ کے ہاتھ میں دکھے کہ جو گورنمنٹ کا لا ہو اس کے مطابق کورٹ اس کو سزا دے اور وہی مارے، لیکن ان کے لیے وہاں پر پہلے یہ تھا کہ خون کا انتقام لینے والا خونی کو آپ ہی قتل کرے، جب وہ اسے ملے تب ہی اسے مار ڈالے، کیونکہ نیچر ایسی ہی تھی، کلچر ایسے تھا، پیچھے سے وہ اسی طرح چلتے آئے تھے، تو اس وقت تک وہ سسٹم بھی نہیں ڈیولپ ہوا تھا۔ لیکن اس میں ایک اور بڑی بات جو مجھے لگی میرے دل کو، جو مجھے اسٹرائک کرتی چیز اس بات میں، کہ میرے کسی عزیز کو، میرے کسی ایسے پیارے کو کوئی اس طرح کر دے تو اس کا انتقام مجھے لینا ہے، کیونکہ مجھے ہی دکھ ہوا ہے۔ تو جب میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا تو واٹ از گوئنگ ٹو بی مائی فیلنگ۔ اور کئی دفعہ آج دنیا میں دیکھیں کہ بہت سے کیس، بہت سے ایسے میٹرز ہیں، جھگڑے ہیں جس میں یہ سارے ریونج اور قتل و غارت گیم بنا دیے لوگوں نے۔ تو خدا اصل میں وہ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے، اٹس اپ ٹو یو، نو یو ہیو دس چانس ٹو forgive him اور جسٹ ٹو kill him۔ اس وقت یہ بھی ضرور ہوتا ہوگا کہ میں واقعہ ہی جس کو مار رہا ہوں میں سچی سمجھتا ہوں کہ پوری غلطی اس کی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا پیچھے میٹر ہو، کوئی ایسا پیچھے مسئلہ ہو، کہ ایسی بات ہو جو پرانے سے چلتا ہو، اس نے بھی اسی سے پرووک ہو کر وہ قتل کیا ہو، تو میں اس کو بھول جاؤں کہ اس میں میری بھی کچھ غلطی تھی۔ یہ سارا میٹر، یہ قتل، یہ مرڈر ایسے نہیں اس نے کر دیا جس نے، تو اب میں اس سے انتقام لوں تو میں بھی پھر اسی طرح خدا کے، بے شک اس دنیا میں یہی نظر آئے، کچھ آتا ہے آج، بہت سارے آج دیکھیں جیلیں بھری پڑی ہیں، پریزن از فل ود انوسینٹ لوگوں کے ساتھ بھی، کیونکہ آج دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ کورٹس کو اور جو ٹروتھ کو مینیپولیٹ کر کے تو جو بے گناہ ہے وہ پھنس جاتے ہیں کئی دفعہ، اور گناہ گار ہلاک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خدا نے کہا تو خود ہی مارنا، تاکہ اچھا کیا، برا کیا، صحیح کیا، اس کا بھی جواب تجھے بھی دینا پڑے۔ تو یہ بڑا مجھے لگا انٹرسٹنگ کہ یار خدا نے کہا کہ خون کا انتقام لینے والا خونی کا قتل آپ ہی کرے، جب ملے تب مار ڈالے۔ تو ٹھیک ہے، خونی کو سزا خدا نے کہا کہ کیونکہ خون کا جو تصور ہے، خون کا جو کانسیپٹ ہے بلڈ کا، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ فرام دا بگننگ ٹل ٹوڈے۔ کس طرح یہ بڑا ہی امپورٹنٹ یعنی کہ ٹاپک ہے کہ جس کنٹری میں جان کی سیفٹی نہ ہو، انسانی جان کی، تو اس میں آپ سمجھتے کیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے خدا اس چیز کو بڑی امپورٹنس دیتا ہے۔ آگے ورس 20 میں لکھا ہے، اور اگر کوئی کسی کو عداوت سے دھکیل دے، یعنی کہ دشمنی سے، یا گھات لگا کر کچھ اس پر پھینک دے اور وہ مر جائے، یا دشمنی سے اسے اپنے ہاتھ سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے، تو وہ جس نے مارا ہو ضرور قتل کیا جائے، کیونکہ وہ خونی ہے۔ خون کا انتقام لینے والا اس خونی کو جب وہ ملے اسے مار ڈالے۔ ورس 22 پھر وہ یہ بات کرتا ہے، پر اگر کوئی کسی کو بغیر عداوت کے ناگہاں دھکیل دے، یا بغیر گھات لگائے اس پر کوئی چیز ڈال دے، یا اسے بغیر دیکھے کوئی ایسا پتھر اس پر پھینکے جس سے وہ آدمی مر سکتا ہو اور وہ مر جائے، پر یہ نہ تو اس کا دشمن اور نہ اس کے نقصان کا خواہاں تھا۔ یہ پھر وہی حادثاتی طور پر اچانک، آپ کو پتہ ہے بہت سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اچانک ہو جاتے ہیں، بہت سے ایسے چیزیں آپ کے ہاتھ سے ہو سکتی ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا، you never planned and you never have any grudge۔ تو ورس 24 میں لکھا ہے، تو جماعت ایسے قاتل اور خون کے انتقام لینے والے کے درمیان انہی
احکام کے موافق فیصلہ کرے اور جماعت اس قاتل کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے چھڑائے اور جماعت ہی اسے پناہ کے اس شہر میں جہاں وہ بھاگ گیا تھا واپس پہنچا دے، اور جب تک سردار کاہن جو مقدس تیل سے ممسوح ہوا تھا مر نہ جائے تب تک وہ وہیں رہے۔ اچھا، یہ جب وہ پناہ لینے کے لیے اس شہر میں آ جاتا تو اس کو ہر کسی کو پناہ مل جاتی۔ جماعت کا مطلب ہے وہاں پہ ایک ایسی گروپ تھا لیڈرز کا، لاویوں کا، جو کاہنوں کا، جو ان چیزوں کا فیصلہ کرتے یا اس کو چیک کرتے تھے، کیونکہ ہر کسی وہ پہلے یہی کہتا ہے کہ جی میں تو بے گناہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ ثابت ہو جائے تو پھر وہی ان کو پناہ کے شہر میں واپس پہنچا دیں، اس کو وہاں پہ پناہ ملے گی۔ اور اس کے لیے خاص یہاں پہ پیچھے حکم تھا کہ چاہے وہ کیسا بھی ہو، مسافر ہو، پردیسی ہو، جو تم میں بود و باش کرتا ہو، یہ ورس 15 میں لکھا تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ نہیں تھا کہ اپنے والی بندیاں لی میجورٹی لی جنہوں کا ملک اسرائیلی یہودیوں 12 قبیلوں کے لیے ایک قانون، لیکن جو ان میں منورٹیز ہوں ان کے لیے اور قانون ہوں۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ورس 15 میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، 35-15، غور کریں۔ ان 6 شہروں میں بنی اسرائیل کو اور ان مسافروں اور پردیسیوں کو جو تم میں بود و باش کرتے ہیں پناہ ملے گی، تاکہ جس کسی سے سحور خون ہو جائے وہ وہاں بھاگ جا سکے۔ ایکول رائٹ۔ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں، ایکول رائٹس نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کرسچن اس پہ کوئی مقدمہ ہو جائے، وہ سب سے پہلے تو اس کا کیس ہی نہیں کو لیتے۔ اگر آپ سلیم اقبال جو جرنلسٹ ہے پاکستان میں، اس کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، میں شیئر بھی اپنے فیس بک پہ کرتا ہوں، اور بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ دور دراز کے علاقوں میں جہاں پر میں بھی ایک فیملی 2-4 فیملیاں اور ارد گرد سارے مسلم کے درمیان میں رہتی ہیں اور غلاموں کی طرح وہاں کام کرتی ہے، اور ان کے وہاں پر ان کے ساتھ انجسٹس جب ناانصافی ہوتی ہے تو ہی از دا مین آلویز گو دیئر۔ کرج ہے جو وہ اس ملک میں لایا کرتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اور کئی لوگوں کو وہاں پہ اس نے انصاف بھی دلایا، اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے، ایک وکیل ہیں وہ سرجیل، بڑے اچھے، خدا ان کو برکت دے۔ تو میں ان کو فالو کرتا ہوں، تو ایوری سیکنڈ ڈے 3rd ڈے وہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور اس کے باوجود کہ وہ سب پاکستان سے ہمیں اس طرح کی نیوز نہیں مل سکتی، وہ کرتا ہے جہاں تک بھی اس کی پہنچ ہوتی ہے، اور کئی دفعہ تھریٹ ملی ہے مارنے کی۔ تو کل ہی میں نے ایک شیئر کی ہے ایک لاہور سے ایک واقعہ، ہاؤ انجسٹ از ہیپننگ، کہ ناانصافی ہمارے ملکوں میں ہوتی ہے۔ تو وہ ایک خاندان تھا اور وہاں کسی کے فارم ہاؤس میں وہ رہتے تھے، تو وہاں پر ہی وہ کام، تو وہاں پر آئے ہیں کچھ لوگ جو ڈاکو تھے، جو لوٹنے کے لیے، ان کو 3 لوگ تھے۔ تو ہوا کیا، اصل میں کو لوٹنے آئے تو انہوں نے کیا کیا، وہ ایک آدمی نے نا جو ان کا بڑا تھا اس کو پکڑ لیا، ایک کو، وہ اندھیرا تھا، ایک باقی 2 بھاگ گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے فائر بھی کیا، اور وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کی ٹانگ پہ بھی لگا۔ انہوں نے جا کے کال کی پولیس کو، پولیس آ گئی تو انہوں نے اس کے حوالے کر دیا کہ یہ رینجی پکڑیں اور یہ ہمیں مارنے آئے تھے۔ اور اسپیشلی یہ تھا کہ ان کی کوئی بیٹی تھی تو ان کی شادی تھی، تو اس کے لیے انہوں نے کوئی زیور وغیرہ، کوئی جولری وغیرہ بنائی تھی۔ تو وہ ظاہر ہے کہ یہ اندر سے کوئی آدمی تھا جس کو پتہ تھا، تو اس نے بتایا۔ تو مختصر ہوا کیا ہے کہ اب وہ جو پولیس تھی انہوں نے اس کیس کو الٹا کس طرح کیا، اس بندے کو خود ہی کسی طرح مار کے مار دیا، اور وہ ان پر ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو مار دیا ہے، اور اس کا الٹا کیس بنا کے ان کے 3-4 ینگ بچوں کو اندر گرفتار کر لیا۔ باپ ابھی 5 بندوں پہ ان پہ ہی کیس بنا دیا، اور وہ رو رہے ہیں، غریب بندے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ہے۔ تو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈ آف سٹوری پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ جو کرسچنوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یہ بھرا پڑا ہے، مطلب کہ نا، یعنی کہ پولیس جو ہے وہ پتہ چل جائے کرسچن یا مسیحی کی ہے تو پہلے تو ان کا کیس نہیں لیتے، پہلے تو چوڑا کہہ کے تو ان کو۔ تو اب یہ یہاں پر میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خدا نے کہا کہ اسپیشلی مسافروں کو، پردیسیوں میں جو تم میں رہتے ہوں
ان کو بھی تم اس شہروں میں پناہ ملے، یہ نہ کہیں او تسی نکل جاؤ، ان کو آزاد چھوڑ دو تاکہ ان سے اگر غلطی ہوئی ہے کچھ ہے تو ان کو جڑا مرضی بندہ مار دے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ خدا کے کلام میں یہ کتنا انصاف ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. آ جائے واپس. تو ورس 25 کی ورس کے اینڈ میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، میں اس کو پھر پڑھتا ہوں. لکھا ہے اور جماعت اس قاتل کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے چھڑائے جس سے اچانک اس سے کسی کی موت ہو جائے، اس سے پناہ کے اس شہر میں جہاں وہ بھاگ گیا تھا وہاں واپس پہنچا دے. اب اس نے وہاں ہی رہنا ہے کیونکہ اس کا پتہ تھا کہ اگر اس کو باہر نکل جائے گا، ایون یہ بے گناہ ثابت ہو گیا لیکن پھر بھی اس کو اس ریفیوج سٹی میں ہی رہنا تھا. لیکن آگے لکھا ہے اور جب تک سردار کاہن جو مقدس تیل سے ممسوح ہوا تھا مر نہ جائے تب تک وہ وہیں رہے. اس کو میں واپس آتا ہوں، لیکن لکھا ہے ورس 26 پہ، لیکن وہ اگر وہ خونی اپنے پناہ کے شہر کی سرحد سے جہاں وہ بھاگ کر گیا ہو کسی وقت باہر نکلے، یعنی کہ ریفیوج سٹی جہاں پہ اس کو ریفیوج ملا، پناہ ملی ہے، وہاں سے وہ نکل جائے تو پھر اس کے لیے کیا ہے، اور خون کے انتقام لینے والے کو وہ پناہ کے شہر کی سرحد کے باہر مل جائے اور انتقام لینے والا قاتل کو قتل کر ڈالے تو وہ خون کرنے والا مجرم نہ ہوگا. سمجھے بات؟ یہ جو ابھی کی ہے ورس 27 میں، اس کو ریفیوج مل گیا ہے، پناہ مل گئی ہے، اس کو ادھر ہی رہنا ہے. لیکن اگر وہ کسی طرح باہر نکل جائے اس باؤنڈری سے، اس سٹی سے، ریفیوج سٹی سے، تو وہ باہر اگر اس کو مل جائے جس کا عزیز وہ قتل ہوا تھا تو وہ اس کو پکڑ کے مار ڈالے تو پھر وہ گناہ گار نہیں ٹھہرے گا. کیوں گناہ گار نہیں؟ سب سے پہلے تو اس کو وہاں پہ رہنا تھا، وہاں ان کو یہ تھی کہ وہ جو انتقام لینے والا تھا، ریونج لینے والا، وہ اندر نہیں آ کے مار سکتا تھا اس کو، تو اس لیے اس نے کہا کہ اندر ہی رہنا ہے. اور ورس 28 میں لکھا ہے کیونکہ خونی کو لازم تھا کہ سردار کاہن کی وفات تک اسی شہر پناہ کے شہر میں رہتا، پر سردار کاہن کے مرنے کے بعد خونی اپنے موروثی جگہ کو لوٹ جائے اور سو تمہاری سب سکون گاہوں میں نسل در نسل یہ باتیں فیصلہ کے لیے قانون ٹھہریں گی. ٹھیک ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں یہ تھا کہ ہائی پریسٹ جو تھا جب تک نمبرے تو نے اندر ہی رہنا ہے، لیکن when ہائی پریسٹ ڈائڈ نو یو آر فری ٹو گو، اور اس کے لیے تھا کہ اس کا انتقام لینے والا بھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. دین ہی کین گو ٹو ہز اون پراپرٹی، وہاں پہ رہ سکتا ہے جہاں سے وہ بھاگ کے آیا تھا. لیکن اس میں لاجک کیا ہے؟ اٹس ویری مچ گاسپل سلویشن ان یو. ہائی پریسٹ جب مرتا تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ اس کی گناہ، اس کی جتنی بھی سزا ہوتی تھی وہ ختم کر دی جاتی تھی. سیم تھنگ ہیپن to us in New Testament. Jesus took our punishment when he died on the cross. He freed us from the sin, prison of the sin. He freed us. Same thing. یہ تو سردار تھا ایک گریٹ ہائی پریسٹ. جب کراس پہ اس نے اپنے آپ کی جان دی تو اس نے کہا it is finished، یعنی کہ ہمارے اوپر جو لاگو تھی سزا، ہم پر جو جرم تھا وہ معاف ہو گیا، اور اب ہم نے کیا ہوا جو آگے جا کے اپلائی ہوتا ہے ہم پہ، وہ ہے کہ ہمارا بھی ایک سردار کاہن ہے، بڑا سردار کاہن جو ہمارے لیے قربان ہوا، جو ہمارے لیے سولی پہ چڑھ گیا تاکہ ہماری خطاؤں کو اور ہمارے گناہوں کو وہ معاف کر سکے. تو دیٹ واز ونڈرفل. اچھا واپس آ جائیں ورس 30. اگر کوئی کسی کو مار ڈالے تو قاتل گواہوں کی شہادت پر قتل کیا جائے، پر ایک گواہ کی شہادت سے کوئی مارا نہ جائے. کہ جب کسی مرڈر کا کیس ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سالو کرنا ہے اور کس طرح کی اور کیا گواہیاں ہونی چاہیے. تو بڑی خوبصورت بات ہے، یہاں پر 2 گواہ اس کے لیے لازمی ہیں. اور یہ ورس 30 اور 31 بہت خوبصورت باتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذہب میں نہیں ہیں. ورس 31 میں لکھا ہے تم اس قاتل سے جو واجب القتل ہو دیت نہ لینا، بلکہ وہ ضرور ہی مارا جائے، اور تم اس سے بھی جو کسی پناہ کے شہر کو بھاگ گیا ہو اس غرض سے دیت نہ لینا کہ وہ سردار کاہن کی موت سے پہلے پھر ملک میں رہنے کو لوٹنے پائے. ورس 30 سے 32 آیت تک پتہ ہے کیا 2 باتیں لکھی ہیں.
ایک طرح سے کہہ سکتے ہو کہ رشوت لینے کو بھی، اور ایک طرح سے گواہی کی بات کہ 2 وٹنس ہوں، 2 وٹنس، اس میں چاہے وہ وومن ہو چاہے وہ مین ہو۔ خدا کا کلام اس بات میں یہ کوئی ڈفر نہیں کرتا کہ جیسے کہ دوسرے مذاہب میں ہے کہ عورت کی گواہی جو ہے عادی ہے اور وہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے جسٹ ٹو وٹنس۔ اور ورس 31 کہ تم اس قاتل سے جو واجب القتل دیت نہ لینا۔ دیت سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب کہ وہ خون جس نے کیا ہے وہ پیسے دے کے بچ جائے، خون بہا کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہاں پر وہ بات جو تھی وہ خدا نے اس کو منع کیا تھا کہ تم دیت نہ لینا۔ اور دوسری جگہ پہ لکھا تھا کہ تم ایک طرح سے پیسے دیت نہ لینا، کہ وہ بندہ جو اندر ریفیوج سٹی میں ہے وہ کہتا ہے پیسے لے کے تو مجھے واپس اپنے شہر میں جانے دے، وہ بھی نہ کرنا۔ دونوں طرف سے تھا، نہ تو خون والے کو معاف کرنے کے لیے، نہ تو شہر میں سے اس کو آزاد کرنے کے لیے۔ پریزن سمجھ لے کہ اگر پیسے لے کے تو پریزن کو چھوڑ دینا، چل تم نکل جا، پچ جا۔ تو خدا نے کہا تھا کہ تم یہ دونوں کام نہ کرنا۔ اب آ جائے ورس 33۔ سو یو شیل ناٹ pollute the land where you are for blood۔ ٹھیک ہے، کیا لکھا ہے؟ سو تم اس ملک کو جہاں تم رہو گے ناپاک نہ کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں ناپاکی صرف ڈفرینٹ طریقوں سے، لیکن دا بلڈ شیڈ، خون جو ہے وہ لینڈ کو ناپاک کرتا ہے۔ تو لکھا ہے اور اس ملک کے لیے جس میں خون بہایا جائے سوا قاتل کے خون کے اور کسی چیز کا کفارہ نہیں لیا جا سکتا۔ کفارہ کی بات آئی نا یہاں پہ، خون جو ہے وہ ملک کو ناپاک کر دیتا ہے، اسپیشلی بے گناہ کا خون، انوسینٹ کا بلڈ جو ہے۔ تو وہ پھر کئی دفعہ خدا کو اس ملک سے وہ ساری برکت جو ہے اٹھا لیتا ہے، وہ ساری پراسپیرٹی اٹھا لیتا ہے۔ وہاں پہ خون خرابہ، چوری ڈکیتی، لا لیسنس شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ ان ملکوں میں دیکھ سکتے ہیں، آئی ڈونٹ ہیو ٹو نیم دیٹ کنٹری اور لائک دس آل اوور دا ورلڈ، جہاں پر بھی لا لیسنس ہے، جہاں بلڈ شیڈ ہے، دیر از نو پیس، دیر نو سیکورٹی، دیر از نو ویلیو آف لائف۔ کسی کو بھی کوئی مار دے پیسے دے کے یا کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے، جھگڑے لڑائیاں تو ہوتے رہتے ہیں چھوٹی، لیکن کئی دفعہ جان لینا، خدا نے کہا کہ جان نہ لینا۔ خون جو ہے وہ ملک کو ناپاک کر دیتا ہے، اور جس ملک میں خون بہایا جائے سوائے قاتل کے خون کے اور کسی سے اس کا کفارہ نہیں کیا جاتا۔ خون کا کفارہ خون سے ہی ہوگا۔ اچھا، یہ جو ورس آخری ورس ہے، ورس 34، اور تم اپنی بود و باش کے ملک کو جس کے اندر میں رہوں گا گندہ بھی نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند ہوں سو بنی اسرائیل کے درمیان رہتا ہوں۔ تم اس کو گندہ نہ کرنا۔ Therefore do not defile the land which you inhabit, in the midst of which I dwell, for I the Lord dwell among the children of Israelites۔ جب خدا ان کے درمیان میں رہنا چاہتا ہے تو وہ ہر طرح کی پاکیزگی مانگتا ہے، ہر طرح کی ہولینس اسے چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ کسی طرح سے بھی اپنی بود و باش، اپنی ریزیڈنس ارد گرد جو رہتا ہے اس کو صاف ستھری جگہ کر کے رکھنا۔ نوٹ اونلی اپنے آپ کو ہی اپنے پاک اور صاف رکھنا ہے، بلکہ لینڈ کو بھی پاک صاف رکھنا ہے، اپنے ارد گرد کی جگہوں کو بھی آپ نے خوبصورت اور صاف ستھرا رکھنا ہے، کیونکہ میں وہاں تمہارے درمیان میں سکونت کرتا ہوں۔ اور اسرائیل کا ملک ابھی بھی آج چلے جائیں، آج جائیں آپ وہاں پہ جائیں تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ یورپ میں ہیں۔ بیوٹیفل روڈ، ونڈرفل سسٹم ان کا، ہر چیز سسٹم، ایون جہاں بھی جاتے تھے ہمیں اس صفائی نظر آتی تھی، کلیننس۔ تو خدا اس چیز کی بھی ہمیں ذمہ دیتا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں اپنی جگہوں کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ میرا تھینک یو سو مچ خداوند، جو تو نے ہمیں موقع دیا کہ تیرے کلام کو کھولیں، اسٹڈی کر سکیں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تھینک یو فار فریئنگ اس فرام دس پریزن آف ڈیتھ، پریزن آف سن۔ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔
تیرے خون بہانے سے ہم نے نجات پائی خدا. تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو. وی بلیس یور ہولی نیم. We bless your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah.